बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रंगों की इस दुनिया से स्पेशल सहर रमज़ान रंग ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ मदीहा अल्मास खान और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाजरीन, हम अपनी इस खसूसी ट्रांसमिशन में हमेशा कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए जो हमारी आज की नौजवान नस्ल बिलखसूस और बिलअमूम तमाम मुआशरे के लिए सेहत का बायस बन सके। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा माह मुक़द्दस है जिसको लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि ये बेहतरीन महीना है जिसमें हम अपनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, अपने आप को असल की तरफ वापस लेकर आ सकते हैं। क्योंकि रूटीन में हम बहुत सारी ऐसे खराफात, ऐसे मसाइल और मामलात में उलझ जाते हैं जिनका हमारी हकीकी ज़िंदगी से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ये गुमराही के रास्ते होते हैं जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगियों को एक ऐसा तूल देते जाते हैं गुमराही के मामले में जिसकी कोई हद बाकी नहीं होती। आप बुराई के रास्ते पर जितना चलते जाएं, ये उतना गहरी दलदल में आपको लेकर जाती है। अल्लाह ताला हमें उस मामलात से पनाह अता फरमाए। यही वजह है कि हमने आज की इस सहर ट्रांसमिशन में मौजू नौजवान नस्ल और माशरती बिगाड़ को बनाया है। हम ये समझना चाहेंगे अपने पैनल से कि वो कौन कौन से खराफात और मसाइल हैं जो आज हमें दरपेश हैं, और क्या तरीक़ाकार हो सकता है शरा और दीन इस्लाम की रूह से जो हमें सेहत दे सकते हैं इन मसाइल से फ़ाइट बैक करने के लिए, और हकीकी रस्ते पर, अल्लाह के रस्ते पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक मुतय्यन किए हुए रस्ते पर वापस ला सकते हैं। तो आज अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा जी। हमारे साथ हमेशा की तरह मोहतरम इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, मारूफ हैं और बहुत करीब से समाजी और माशरती मामलात को देखते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया इलामा साहब। इनके साथ मौजूद हैं सैयद उसामा शाह बुखारी साहब। उसामा भाई बहुत मोहब्बत करते हैं और दिल से रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई कबूल फरमाए और हमारे दिलों में इनकी शरह के मुताबिक की हर बात जो है वो रासिख हो जाए। तिलावत कलाम पाक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम पाक ही वो मुक़द्दस कलाम है जो तमाम डायरेक्शंस का तयन करता है। कलाम पाक की तिलावत के लिए हमारे साथ कारी मोहम्मद रियाज चिश्ती साहब आज मौजूद हैं। सूरह आले इमरान से कुछ आयात की तिलावत करेंगे और उसके बाद उन आयात का मफहूम भी आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। हम्दे बारी ताला मालिक कायनात और वो हस्ती जो हमारा पालनहार है, उनकी तारीफ़ के हवाले से हमारे साथ आज हमारी बेटी हाफिज़ा इकरा अली साहिबा मौजूद हैं। आपकी आमद की भी बहुत मशकूर हैं। ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। मेरी रिक्वेस्ट होगी कारी साहब आपसे कि सूरह आले इमरान की चंद आयात तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल वन्नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इतनी खूबसूरत तलावत कुरान पाक आपने इसकी अदायगी इतने खूबसूरत अंदाज़ में की, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, माह मुक़द्दस है, रमज़ान मुबारक पहला अशरा मुबारक है, तो हम सबको दुआएं भी करनी है, घरों में इबादत का अहतमाम भी करना है। और दुआएं जो हैं वो ये करनी है कि जो हमारे मामूलात ज़िंदगी जो हैं बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं और हम लोग जो मजबूरी के तहत घरों से निकले हुए हैं, और ये मजबूरी नहीं बल्कि सादत भी कह सकते हैं इसको, हम सादत है हमारे लिए कि खूबसूरत रंगों की दुनिया से ये महफिल सजाए बैठे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सीखने सिखाने का ये अमल है और सीखने सिखाने की ये महफिल है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हमारे साथ हैं, आलिम दीन हमारे साथ हैं, अल्लामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ हैं। और आज का टॉपिक जो है नौजवान नस्ल और मुआशरती बिगाड़ की क्या वजह है, क्यों मुआशरती बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है। अल्लामा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको हम इसका आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे अल्लामा साहब कि नई नस्ल जो है इसके बिगाड़ की असल वजह आपको क्या नज़र आती है? आप तो वैसे भी हमारी जो यंग जनरेशन इसमें माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को अपने अहल व याल को जहन्नम की आग से। आज नौजवान नस्ल में जो करीब से देखा है कि उनके बिगाड़ में सबसे ज़्यादा हमारा घरेलू निज़ाम है कि जब बच्चे को हम तालीम के लिए बाहर भेजते हैं, स्कूल भेजें या और कंट्री में भेजें, तो हम उसकी पॉकेट मनी का ख्याल नहीं रखते। उसको पैसे इतने देते हैं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कि वो कॉलेजों में, आज कितने पुलिस अफसरों को मैं ख़िताब करने गया हूँ तो उन्होंने मुझे यही बात की है कि आप इसको हाईलाइट करें कि कॉलेजों में नशा हो रहा है, आइस पी जा रही है, कोकीन का नशा है और कितने शीशे पीते जा रहे हैं। क्या वो तालिब इल्मों के पास ये पैसा कहाँ से आया? सबसे ज़्यादा इस पे नोट करें कि फिर कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे आगे जो है ना टॉप नहीं करते, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हमारे बच्चों को जो है ना पाकिस्तान में वो सिलेबस नहीं है। सब कुछ है, मगर पहले घर से बात चलनी चाहिए कि जब बच्चा घर से जाता है तो उसकी पॉकेट में इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर उससे अगला बिगाड़ क्या पैदा होता है, जब वो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिलते हैं कॉलेज में, स्कूल में, उसके साथ एक गरीब बच्चा भी बैठा होता है और फिर उसके ज़हन में भी ये बात जाती है कि मैं भी इसके स्टेटस के मुताबिक कपड़े पहनूँ, स्टेटस के मुताबिक खाना इधर खाऊँ। वो फिर बाहर रात को निकल कर, ये मुझे कितने अफसरों ने बताया कि वो फिर डकैतियाँ करता है और जब पकड़ा जाता है तो वो फिर इसका रीज़न ये बताता है कि मेरे साथ जो दोस्त है वो इतनी नाज नखरे से आता है, इतने गुल शुगले यहाँ उड़ाता है, तो मेरा भी दिल किया है तो फिर मैं मजबूर होकर ये काम किया है। ये सबसे पहला बिगाड़ है, हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में हमारे घरों का हाथ है। सबसे पहले तो माँ बाप उसकी जो पॉकेट मनी है उस पर नज़र रखें कि मैंने इसको 2000 दिया है, इसने 20,000 की ये पैंट कहाँ से ली, मैंने इसको 5,000 दिया है महाना, इसके पास ये आईफोन मोबाइल कहाँ से आ गया। ये चीज़ें अगर हम नोट करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटियों के लेवल पे जाकर कहते हैं ना कि बिगड़ गए, वो नहीं बिगड़ेंगे अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रहे थे। उसामा भाई रहनुमाई फरमाइएगा, जिस तरीके से जो माशरती मसला इलामा साहब ने पॉइंट आउट किया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मसला है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी घर से निकले तालीम हासिल करने के लिए, अभी आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे, अभी आप कॉलेज नहीं पहुँचे, स्कूल में ही अब तो अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल हो गए कि आप जब स्कूल में गए तो वहाँ एक रेस नज़र आती है, ना ख़त्म होने वाली रेस, जो कि रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी में जारी रेस का। उस रेस को ख़त्म करने का
کیا طریقہ کار ہے، اور کیا وہ ریس کوئی غریب خاندان بھی ختم کر سکتے ہیں یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پہلا قدم انہیں اٹھانا پڑے گا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم عنوان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ یہ سب آپ کا سوال بڑا اس حوالے سے اہم ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری جو بے روی کا شکار ہو چکی ہے اور بگاڑ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سبب بن چکی ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، ذرا اس کی ہم گہرائی میں چلے جائیں تو ہماری بات جو ہے بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر، جو اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں عرب کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اس علاقے میں مبعوث فرمایا جہاں پہ جہالت کے اندھیرے تھے اور وہ ان پڑھ جاہل گنوار لوگ تھے، جہاں پہ پانی پینے اور پلانے پر جھگڑے ہو جاتے اور کئی صدیاں جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگ و جدل ہوتا تھا۔ اب وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے وہاں کے نوجوان جن کو قرآن کہہ رہا ہے امیین، ان پڑھ اور جاہل ان کو یہ کہا جا رہا ہے، وہاں پہ فرمایا مبعوث کر دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام یہ کیا قرآن پڑھ کے سنایا، اور جو اہم کام ساتھ کیا ہے وہ یزکیہم، ان کا جو ہے کریکٹر جو ہے ان کی کردار سازی کو جو ہے قائم فرمایا، ویزکیہم تزکیہ نفس فرمایا، اندر سے بھی ان کو صاف کیا، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو پوری کتاب کا علم پڑھایا، والحکمہ، اور حکمت و بصیرت سکھائی۔ اب اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، جنہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے امیین کہا ہے، صرف 23 سال کے عرصے کے بعد 23 ایئرز کے بعد قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تب ہی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ وہ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے کیا کام کیے تھے؟ وہ یہی کام تھا کہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا بندوبست فرمایا تھا۔ اب آپ نے بات کی ایلیٹ کلاس سے ختم کرے گی یا جو ہے وہ جو آپ کا نیچے والا طبقہ جو ہے اس کو ختم کرے گا؟ بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء کرام، مدارس اور بہت سارے سکول، یونیورسٹیز اس پہ جو تھے رضامند تھے، ایگری ہو چکے تھے، لیکن ایک مافیا ہے جس کو آپ مافیا کہیں گے، جنہوں نے تعلیم کے اندر کمرشل ازم کو نافذ کر دیا ہے۔ یہ وہ مافیا ہے، یہ وہ جڑ ہے جو آپ کی ون نیشن ون ایجوکیشن اور یکساں نظام تعلیم جو برداشت نہیں کر سکتا، اور جب یہاں پر یکساں نظام تعلیم نہیں آئے گا معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہوگا، جس کی مدنی صاحب بات کر رہے تھے کہ امیر کا بچہ بھی جو ہے وہ جب اسکول میں آئے گا وہ چودراہٹ کے ساتھ آئے گا، وہ BMW مرسڈیز سے اترے گا۔ ایک جو غریب کا بچہ رکشے میں آ رہا ہے، تانگے میں آ رہا ہے، وہ بچہ فرق محسوس کرے گا۔ یعنی دونوں کا بھرم قائم رہنا، دونوں کا بھرم رہنا بہت ضروری ہے۔ اب صفا یونیورسٹی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفا یونیورسٹی ہے، وہاں پہ تمام صحابہ کرام نے وہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہاں پہ کوئی ریس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کنسیپٹ نہیں تھا۔ وہاں پہ کالا بلال بھی پڑھ رہا تھا، وہاں پہ صہیب رومی بھی پڑھ رہا تھا، وہاں پہ جناب ابوبکر صدیق بھی آئے تھے، وہاں پہ عمر فاروق بھی آئے تھے، وہاں پہ عثمان ذوالنورین تھے، تو حیدر کرار بھی وہاں پہ تھے، وہاں پہ تو کوئی ریسزم نہیں تھا۔ تو وہاں سے پھر جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی تعلیم و تربیت والی، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہی کے نقش قدم پر، انہی کے پیرامیٹرز پر چلو گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ اب بات یہ ہے ہمیں ون نیشن ون ایجوکیشن کرنا پڑے گا۔ آج جن معاشروں کی مثال دیتے ہیں ترقی یافتہ ہیں یا وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پہ شرح خواندگی زیادہ ہے، میاں صاحب یہ اللہ کا پاکستان پر احسان ہے مدیہ بہن کہ اللہ نے ہمیں دوسرے نمبر پہ یوتھ پوری دنیا میں عطا کی ہے، اتنی زیادہ ہمارے پاس یہ یوتھ پاپولیشن ہے، ہم اس کو پراپر یوز بھی کر سکتے ہیں اور مس گائیڈ۔ اور اس بات کو کمپلیٹ ہونے دیں، عرب کے معاملات جو ہیں، اب عرب چند سال پہلے کے معاملات دیکھ لیں، اب کے حالات وہاں پہ یہ ہیں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت اپ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ ون نیشن ون ایجوکیشن ہے۔ اگر کسی بچے نے وکیل بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے عالم مفتی اسکالر اور کسی نے جج سائنسدان بننا ہے، ان کی انٹر تک ایجوکیشن ایک ہے، ان کا نصاب ایک ہے۔
انہوں نے ایک ہی اسکول میں جانا ہے, ایک ہی نصاب پڑھنا ہے, اور اس کے اندر ان کا یکساں نظام تعلیم ہے, اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جناب اسکول بھی یہاں پہ مختلف کیٹیگریز کے ہیں جناب. یہاں پہ برٹش کورس پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پہ امریکن کورس پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پہ پاکستانی ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کا ہے, یہاں پہ فلاں نظام کا ہے. تو اس نظام کو جب تک یکساں نہیں کریں گے تو یہ نوجوانوں کے اندر کیا, آپ بچوں کی بگاڑ کی بات یہاں سے سٹارٹ کریں. جو پنیری ہے ہماری, وہی جب اپنی پنیری میں, اپنی جو گروتھ میں, جب اپنی بنیاد میں وہ یہ عنصر لے کے بڑھیں گے تو انہوں نے بڑے ہو کے کیا گل کھلانے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسامہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم بھی اس میں ایک بڑی وجہ ہے. ہم اس وقت حمد باری تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد اسی ڈسکشن کو لے کر آگے چلیں گے. حافظہ اقرا علی صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور سعادت سمیٹیں. تیری پھر بھی ممکن نہیں بیاں ہو, تعریف تیری پھر بھی ممکن نہیں بیاں ہو. ہم دو سلام تیری, ہم دو سلام تیری, مصروف ہے زمانے. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک, اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک. قسمت میری جگا دے, قسمت میری جگا دے, دونوں جہاں کے مالک. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے, برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم چونکہ اس وقت موجود ہیں لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں, اور آج سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اپنے پینل پر موجود علماء اکرام سے اور ان لوگوں سے جو مذہب کو اور معاشرے کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو کہ پاکستان کا ایک جانب سرمایہ ہے, دوسری جانب اس نوجوان نسل کے بگاڑ کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. میں اگر اپنے تائیں بات کروں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کو بنانا ہو یا گرانا ہو تو نوجوان نسل وہاں کا ایجنٹ آف چینج ہوا کرتا ہے. اگر آپ اس خصوصی ایجنٹ آف چینج پر کام کر لیں
تو آپ قومیں بنا بھی سکتے ہیں، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا ثانوی حیثیت بھی دے دی جائے تو یقین مانیں قومیں گرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وقت کس تیزی سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد غنشارب نقشبندی صاحب نے، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں محمد راحیل نقشبندی صاحب۔ میں پہلے غنشارب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹے بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹے بھی تو حیرت کیا، بخشش کی حمایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی حمایت میں توبہ تو بہانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا
ایسی رات کہ سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ نوجوان نسل، آج چونکہ نوجوان نسل پہ ہی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی نوجوان نسل ہی ہے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس خوبصورت محفل میں، اور جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنے پیارے کلمات ادا کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، جیسے عمران آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اسامہ بھائی ہیں، علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم نوجوان نسل کے بگاڑ کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں ہمارے بہت سارے اچھے بچے بھی ہیں، نوجوان نسل ہماری بہت اچھی بھی ہے، بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہے، بہت محنتی بھی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے انشاءاللہ ہم دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اس طرح سے ابھی دیا جا رہا ہے ہمارے میڈیکل کور کی جانب سے، ہمارا میڈیکل سٹاف جو ہے، ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے صحافی برادری جو ہے اس کی جانب سے کہ اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض جو ہیں انجام دیے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے بگاڑ کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو بخاری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے ملک میں یہ انتہائی ہمارے لیے حیران کن اور افسوس کن بات ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے، اور علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات انہوں نے بھی پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ والدین کی جانب سے عدم توجہ ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی، کہ بچوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا، ان کو پاکٹ منی اگر دے دی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے والدین کہ بچے جو ہیں باقی کی جتنی بھی آسائشیں جو ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سے جانتے ہیں، علامہ صاحب آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیز، کالجز، ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں بڑا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ منشیات کا استعمال بھی جاری و ساری ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ والدین واقعی توجہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اگر متوسط گھرانے دیکھیں ان کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج بھی اس نوجوان نسل میں ہمارے لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں، قائد محمد علی جناح پیدا ہو سکتے ہیں، علامہ اقبال پیدا ہو سکتے ہیں، مگر یہ ایک میرے سے واقعہ نوٹ کر لیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، یمن سے ان کی والدہ ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئی، تو جب پہنچی تو وہ اتنی ایماندار خاتون تھی کہ پورے مکے کے لوگ ان کے پاس مانتے رکھنا شروع ہو گئے۔ جب مانتے رکھنا شروع ہو گئے تو حضرت امام شافعی، ان کا نام محمد بن ادریس تھا، وہ جب جوان ہونے لگے، ہمارے ماں باپ میں ایک کمی آ گئی ہے کہ ہم بچے کو جب تھوڑا سا جوان ہوتے دیکھتے تو ہم امیدیں لگاتے کہ کچھ باہر سے کما کر لا کر ہمیں دو۔ یہ سب سے پہلے بگاڑ ہے کہ ہم بچے سے امید فوراً لگاتے کہ اس سے ہمیں ملنا کب شروع ہوگا۔ حضرت امام شافعی جب جوان ہونے لگے نا تو انہوں نے ایک آدمی سے ادھار لے کر، موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، ادھار لے کر کسی سے وہ حفظ کی۔ وہ اور طالب علم نے ادھار، ہم تو لائبریریاں بڑی پڑھی ہیں، یہ فلاں لائبریری بن گئی ہے، مگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، دل ہی نہیں کرتا، اور جوتے ہمارے لگ گئے ہیں شو کیسوں میں، اور اس کے دراز بن گئے ہیں دکانوں پہ، اور بڑے بڑے اس پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس کی شائننگ دکھانے کے لیے، اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑھی۔ دیکھیں آپ، فٹ پاتھ پہ کتابیں بکری ہوتی ہیں، ہمیں کوئی مطالعے کا شوق نہیں رہ گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے نا، ان کے ذریعے یہاں سے کون کہتا ہے کہ نوجوان کامیاب نہیں ہوتے؟ وہ کامیاب ہوئے تو آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے۔ انہوں نے کتاب حفظ کر لی، پھر انہوں نے کہا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ کروں۔ مکہ پورے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، والی مکہ کے پاس انہوں نے کوئی ذرائع ڈھونڈے۔ آج کل بھی حکمرانوں سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو تب بھی تھا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہماری ایوان بالا میں ہمارے افسروں سے ملاقات مشکل ہے، یہ شروع سے کام چلتا آ رہا ہے۔ والی مکہ جب ان کے پاس جانے کے لیے انہوں نے ذرائع استعمال کیے، پھٹے پرانے کپڑے تھے امام صاحب کے، یتیم تھے، تو یتیم کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ 23 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، تو ہم نے بڑے، اللہ ان کو جنت دے، تو بڑی محنت سے گزرتا پڑتا ہے۔ وہ جب پہنچے تو سارے نوجوان آج ہمارے حکمرانوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں اچھی گلی چاہیے، ہمیں اچھی گراؤنڈ چاہیے، ہمیں اچھے اسکول چاہیے، ہمیں اچھے ہاسپٹل چاہیے۔ یہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا جو میں یہ پوائنٹ نوٹ کرانے لگا ہوں۔ وہ نوجوان تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے والی مکہ،
وہ خوددار ہوتا ہے. جو نوجوان کامیاب بنتا ہے، معلم بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اس میں خصوصیات ہوتی ہیں. وہ کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتا، وہ خود حاصل کرتا ہے. وہ کسی سے اپنا حق کوشش کرتا ہے کہ میں جو لینا ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے، خودداری دکھاتا ہے. جا کے سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور سب سے پہلا سوال کیا کہ اے والی مکہ، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں شکایت کروں گا آپ کی کہ آپ نے پورے مکہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی جس میں میں دین کی تعلیم حاصل کر سکوں، دنیا کی تعلیم حاصل کر سکوں. اور والی مکہ جو ہے نا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کے سامنے پسینہ آ گیا. کہنے لگا یہ پہلا نوجوان ہے جس نے مجھ سے نوکری نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، تعلیم نہیں مانگی، یہ نہیں مانگا. سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے کہ یہاں کوئی آپ نے مدرسہ نہیں بنایا، یونیورسٹی نہیں بنائی جہاں میں تعلیم حاصل کروں. آپ میری ایک ہیلپ کر دیں، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں. آپ ایک والی مدینہ کو خط لکھ دیں، سفارش کر دیں کہ ان کو داخلہ مل جائے. کیا بات ہے. جونی گار آئے تو ماما کو بولا کہ ماما میں اکلوتا بیٹا ہوں مگر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں. مدینہ اللہ وہ رضا رسول کی رون کے بحال فرمائے. تو ماں نے آنسو بہا دیے، اور ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے ماں کی ریزن، باپ کی ریزن. ماما آپ نے اس لیے آنسو بہا دیے کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے. کہتی نہیں میرے بچے، روئی اس لیے ہوں کہ ایک ہی تم میری دولت ہو، اور آج میں آپ کو اپنے گھر سے الوداع کروں. روضہ رسول مدینہ طیبہ ہر آدمی دیکھنے کو ترستا ہے، تو وہاں تعلیم حاصل کرنے جانا بہت بڑی سعادت. تو کہنے لگی میرے بیٹا صرف روئی اس لیے کہ آج اس تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک درہم و دینار بھی نہیں، اللہ پورا گھر مانتوں سے بھرا پڑا ہے. یہ ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ترقی کرتی ہے، ان میں بگاڑ نہیں آتے. ہمارا کیا ہے، ہمارا بابا اگر واپڈا میں لگا ہے تو اس کی تنخواہ 20,000 ہے تو اس کو ماہانہ 50,000 آ رہا ہے. تو بچے نہیں دیکھتے یہ 30 کہاں سے آ رہا ہے. کسی بھی محکمے میں، پولیس میں ہو، کسی بھی محکمے ہو، جس محکمے میں کوئی لگا ہوا ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو دکھائے کہ میری اتنی آمدنی ہے، اس میں اتنا میں نے خرچ کرنا ہے، اتنا سیو کرنا ہے، اتنا آپ پہ خرچ کرنا ہے. مجھے کوئی اضافی نہیں آتا، ادھر ادھر سے نہیں آتا، دائیں بائیں سے جس کا نام رکھ لیا چائے پانی بسم اللہ، اس کا نام برکت رکھ لیا ہے، اوپر سے یہ سارے ذرائع ابلاغ بچوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے. امام صاحب کی ماں اپنے بچے کو کہا کہ میں آپ کو پیار دے کے ایک یتیم کے سر پہ جب ہاتھ رکھا تو ماں ایک ولیہ آتی ہے، اس کی دعا اللہ 70 ولیوں سے بھی زیادہ پہلے سنتا ہے. تو دعا کی اللہ میرے بچے کو کسی کا محتاج نہ کرنا. جب رستے میں گئے تو جہاں سے قافلہ نکلتا تھا نا مدینہ طیبہ کے لیے، تو وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے. بچے تم نے کدھر جانا ہے؟ کہتے جی میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے، جس یونیورسٹی کا اسامہ بھائی تذکرہ کر رہے تھے، صاحب صفا اس کا نام تھا. تو کہنے لگے آپ میرے مہمان ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں، آپ مدینہ طیبہ کے مہمان ہیں، میرے نبی کے درسگاہ کے مہمان ہیں. آپ کا کھانا بھی میرے ذمے، آپ کا سفر بھی میرے ذمے، سواری بھی میرے ذمے. اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر رستے بنا دیتا ہے. ہم رونا روتے ہیں حکومتوں سے، ہمیں خودداری نہیں آتی. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو والی مدینہ کا کیا عالم تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے دروازے کو دستک دینا میرے میں جرت نہیں. اب ہم تو وانے بالا میں جانا بڑا فخر سمجھتے ہیں نا، بڑوں سے ملنا بڑا فخر سمجھتے، سیلفیاں لگاتے ہیں کہ میرے بڑے. بلکہ میں نے دیکھا ہے عمران صاحب، مشاہدہ کیا ہے، کسی بڑے سے بڑے افسر سے مل لینا تو وہ پکچر اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ بھائی یہ نا ہاتھ پائے جے دے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کنے کو لمبے ہیں، ساتھ سامان نہ لگ دیں. یہ معاشرہ ہمارا ہے کہ ہم کسی کی پکچر کو لگا کر پورے محلے کو بلیک میل کرتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ہاتھ کتوں تک نے، کی 3 فٹ دے ہاتھ نے، تیرے ہاتھ کتوں تک نے. میں یہاں اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ والی مدینہ ایک وقت کے امام مالک 40 سال مصلی رسول پہ امامت کی ہے، اور 40 سال وائس چانسلر پوری یونیورسٹی کو انہوں نے جناب علیہ چلایا، مدینہ یونیورسٹی کو. اور وہ 40 سال جو مدینہ طیبہ میں رہے، ایک دن بھی حاکم کے دربار میں نہیں گئے. حاکم ان کے دروازے کو دستک دینے سے بھی ڈرتا تھا کہ وہ چلال میں نہ آ جائیں. اتنا روب تھا اس وقت کے، احترام اور اتنی علم کی عزت تھی. ہم نے گرا دیا ہے علم کو کہ لوگوں کے پاس جا کر. حالانکہ علم ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ، علم ایک مقناطیس ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے.
نہ کہ مقناطیس لوہے کی طرف جاتا، نہیں، لوہا مقناطیس کی طرف آتا ہے۔ یہاں آخری بات میں جو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، اپنے اس واقعہ سے لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو، کہ امام صاحب کی جب سفارش کی نا تو انہوں نے کہا کہ اب علم بھی سفارشوں سے ملے گا۔ ہم تو سفارش کلچر بڑا پسند کرتے ہیں نا، کہ آپ علم بھی سفارش سے ملے گا، اگر اس کو کچھ آتا ہے میرٹ دیکھیں گے، ٹیسٹ لیں گے، بہت خوبصورت۔ اپنا قاری لانا، کوئی ترجمان لانا، کہتے جی میں نے موتا امام مالک حفظ کی ہوئی ہے، میں اپنا قاری خود ہی ہوں، میرا ترجمان کوئی نہیں، تو میرے سے سن لیں۔ جب سنی تو بڑے حیران ہوئے، وہ لکھی امام مالک، تو وہ زبانی یاد کر کے آیا بچہ۔ تو جب وہ فرسٹ آیا نا اس ٹیسٹ میں، پڑھنے لگ پڑے۔ جب پڑھنے لگے، ہمارے طالب علم رونا روتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں خرچ نہیں ہوتا، بجٹ نہیں ہے۔ بھئی ہم غریب ملک ہیں، پہلے آپ اپنے بڑوں سے سیکھو کہ غریب ملک میں رہ کے غریب بچہ کیسے لیڈ کرتا ہے، کیسے اسکالرشپ لیتا ہے، کیسے ترقی کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پٹھ نے ایک دن امام صاحب نے 25 حدیث لکھوائی، تو لکھوانے لگے تو انہوں نے اپنے لواب سے زمین سے ایک صف سے تنکا لیا، اپنے لواب سے، جیسے ہم نوٹ گننے کے لیے ایسے لگا لیتے ہیں، اب نہ لگانا کرونا ہے تو وہ اکثر لوگ زبان سے اپنی انگل لگا کے نوٹ گن لیتے، انہوں نے وہ اپنے بازو پہ سلیٹ لگائی۔ پہلے تو ہم سلیٹ ہوتی تھی نا تو کچھ نہ ہونا، تھوک نال ہی صاف کر لینی، سلیٹ ہوندی سی چھوٹی جی۔ تو اب تو جدید دور ہے، انہوں نے ایسے لکھنا شروع کر دیا حدیث۔ امام صاحب نے، وہ امام ہے کہ حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ استادوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آج ہم بچوں کو کلاس میں پڑھاتے بھی اپنے کام یاد کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کول مائنڈ۔ امام صاحب نے 14 بچھو کے ڈنگ کھا کر بھی اپنے طالب علموں کی کلاس میں جو بات کر رہے ہیں، حدیث رسول سنا رہے ہیں، اس کو بیچ میں چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور اتنی تکلیف کے باوجود وہ اپنی بات کو نامکمل نہیں چھوڑتے تھے۔ تذکرہ ہی اتنا بلند ہوتا تھا، اور جس منصب پہ بیٹھے تھے لوگوں کو علم ٹرانسفر کرنا، کہ حضور کی جو بات ہے وہ بیچ میں مجھے چھوڑنا یہ بے ادبی لگتی ہے۔ اور پھر امام صاحب نے جب فارغ ہوئے تو کہا بھی ہے شافعی ما ھذا، یہ کیا کر رہے، کیا؟ کہنے لگے جی میں لکھ رہا تھا۔ تو کہتی آپ شرارتیں کر رہے تھے، میں نے دیکھا ایسے ایسے آپ تنکے سے بازو پہ کچھ لکھ رہے۔ کہتے جی یہ راز کی بات تھی، آج آپ نے کھول ہی دی ہے۔ امام شافعی کہنے لگے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ میرے بچے کو فقیر نہ بنا، کسی کے آگے محتاج نہ کرنا۔ تو جب آپ نے حدیث پڑھانا شروع کی تو میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، قلم نہیں تھی، میرے پاس لکھنے کے لیے چمڑا نہیں تھا، میرے پاس لکھنے کے لیے یہ جو قلم تھی یہ نہیں تھی، میرے پاس سیاہی نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے لواب سے لکھا، آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ 25 حدیث میں زبانی یاد کر کے سنا سکتا ہوں، وہ مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاونت کرتا ہے، جب کوئی شخص کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی رستہ پکڑنا چاہتا ہے تو پھر مالک کائنات خود معاون بن جاتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں محمد راحیل نقشبندی صاحب، راحیل بھائی درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا،
नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। दिल रोंदा ए जान दे दे, जदों लोकी मदीने नो, दिल रोंदा ए जान दे ने, जदों लोकी मदीने नो, हुण सानू भी आका, हुण सानू भी आका दरबार वेखा देना, हुण सानू भी आका दरबार वेखा देना। और बहुत ही खूबसूरत वक्त है इस कलाम का। साइम दी तमन्नाए रवे आके मदीने विच। वेलकम बैक नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया में स्पेशल रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन में आपको अगेन वेलकम करते हैं। मदिहा अल्मास खान और मियां इमरान अरशद आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, चूँकि हमारा आज मौजू बहुत मुख्तलिफ है और हम कोशिश करें कि अपनी नौजवान नस्ल के साथ कुछ बात कर सकें इस प्लेटफॉर्म से और उनको कुछ समझाने सिखाने की कोशिश कर सकें। हमारे पैनल पर मौजूद उलमा इकराम और हमारे पैनल पर मौजूद वो हस्तियाँ जो बुनियादी तौर पर दीनी स्कॉलर्स हैं, बहुत करीब से मज़हब को और शरअ को समझते हैं, उनका हर फ़िक्रा आपकी तरह हमारे लिए भी बहुत मानी खेज़ होता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन इस डिस्कशन को आगे चलाने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें ज्वाइन किया है शहजाद अहमद साहब ने। शहजाद भाई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। जो उस दर पर सदा देता नहीं है, जो उस दर पर सदा देता नहीं है, उसे कुछ भी खुदा देता नहीं है, जो उस दर पर सदा देता नहीं है। नहीं है वास्ता उसका खुदा से, नहीं है वास्ता उसका खुदा से, जो तेरा वास्ता देता नहीं है, जो तेरा वास्ता देता नहीं है,
جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، مریض عشق ہو جاؤں کہاں پہ، مریض عشق ہو جاؤں کہاں پہ، مجھے کوئی دوا دیتا نہیں ہے، مجھے کوئی دوا دیتا نہیں ہے، جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، اور سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں، سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں، ستم سے کر دعا دیتا نہیں ہے، ستم سہ کر دعا دیتا نہیں ہے، جو اس در پر صدا دیتا جزاک اللہ خیر۔ شہزاد احمد صاحب اپنی محبت عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ دعا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی نوبت دے، اور ہمیں وہ طاقت دے اور وہ صلاحیت دے کہ ہم در در کے سوالی نہ بنیں، بلکہ اس در کے سوالی رہیں جس کا حکم میرے مالک نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہمارے ساتھ حافظ محمد عباس صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، خواہش ہوگی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آقا جی حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے کیوں کسی کے در پہ جائیں۔ اور عمران بھائی بڑا ہی خوبصورت شعر، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے
یہ غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے زہرا کے بابا جی غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب کسی چوکھٹ پہ ہے۔ کی اس دنیا میں رمضان رنگ اسپیشل سحر ٹرانسمیشن ہے، آپ کو اگین ویلکم کرتے ہیں، اور چونکہ یہ شعور کی محفل ہے اور سرور کی محفل بھی ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، اور ہم نے اس کو چنا اس لیے تھا کہ ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کر سکیں، زیادہ سے زیادہ جو مسائل ہیں ان پہ ہم بات کر سکیں، دین اسلام کے کیا احکامات ہیں، قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں، نوجوان نسل کے بگاڑ پہ بات ہو رہی تھی، مزید بھی ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن چونکہ اس محفل میں ہم سرور بھی حاصل کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محمد عمر چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے مدینے کے جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ
دلوں کے چمن کا میں صدقہ غسل ورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور محمد عمر چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہم لائیو ہیں اس وقت ناظرین، تو لائیو میں آپ کو پتہ ہے چھوٹے موٹے پرابلم جو ہیں ٹیکنیکل وہ ہوتے رہتے ہیں، آڈیو میں تھوڑا پرابلم آتے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے، نعت سنتے ہیں آپ سے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں، درودوں کی بارش ہے کون مقام میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔
جزاک اللہ خیر. بہت محبت کے ساتھ, بہت سرور کے ساتھ اور دل سے کلام پیش کر رہے تھے محمد عمر چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ یہ آواز ضرور آئے اور ہم سب کے حق میں آئے کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. اسامہ بھائی, بہت مختصر سا جواب چاہوں گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, کہ آج ایک بے چینی, اضطراب اور جلدی جلدی ہر معاملے میں نظر آتی ہے. اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں, باقی معاشرے کو دیکھیں, ہر کوئی پریشان. وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ مختصر سے. یہ سب بہت اہم سوال ہے. تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی, تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, والدین کو سب سے پہلے, اور پھر اساتذہ کرام کو, پھر ریاست کو, ہمیں سب کو, اور میڈیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ریاست کا چوتھا پلر ہے, چوتھا ستون ہے. بالکل ہم سکھانے والے بن جائیں. اگر ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں سکھا ہی رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہمیں سکھانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حلال اور حرام کی پہچان سکھائی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ ہے. آپ نے غنیمت کی جو کھجوریں تھیں مسجد نبی کے سین میں ڈھیر لگایا ہوا تھا. امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے اور آ کر وہاں سے کھجور لا کر منہ میں ڈال لی. آ کر صلی السلام پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے, آپ فوراً تشریف لائے اور آ کر آپ نے اپنی انگلی مبارک حضرت امام حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈالی اور کہا کخ کخ بائی نکال دو. کہا یہ جو صدقہ خیرات ہے, صدقہ زکوٰۃ ہے, یہ محمد و آل محمد کے لیے حرام ہے. آپ نے منہ سے باہر نکال دیا. یعنی کیا پیغام دیا کہ بچوں کو بچپن سے ہی, نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, بچپن سے حلال اور حرام کی پہچان سکھانی ہے, پھر ادب سکھانا ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے اب ادب جو ہے اس کا فقدان ہے. ہمارے ہاں بڑے اور چھوٹے کے مابین گیپ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں جنریشن گیپ. یہ جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا وہ دور کہاں چلا گیا کہ دسترخوان بچھتا تھا, کہ بڑوں کے ساتھ بچے بیٹھتے تھے, سارا دن کی باتیں ڈسکس ہوتی تھی اور بچوں کی تربیت کی جاتی تھی. ہمیں اس نہج پر تربیت کرنی ہے. اور اگلی جو اہم بات یہ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, قرآن کہہ رہا ہے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا. کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دو, وتنہون عن المنکر, ہم نے برائی کو روکنا ہے. اگر ہمارا نوجوان آج جو ہے, میں سمجھتا ہوں ہم بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں ہم فخر سے بیان کرتے ہیں, ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارا ایسٹ ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ملک کے امیج, مسلمانوں کے امیج جو ہے, جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ روشن عزو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. آج مسلمان نوجوان کو اپنا مقام پہچاننا ہے. میرا مقام کیا تھا؟ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے ڈگریاں لے لینا اور بڑا بڑا نمبر لے لینا, اس میں کمپٹیشن بڑے جامع روشنی آپ ڈال رہے ہیں بخاری صاحب. ایگزیکٹلی. ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم جو ہے وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے, علامہ صاحب سے بھی ہم لیتے ہیں. علامہ صاحب آپ بتائیے گا, یہ سوشل میڈیا نے نوجوان نسل میں کتنا بگاڑ پیدا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری سوشل میڈیا پہ اتنے فلاسفر بیٹھے ہیں یہ نوجوان کہ آئیڈیاں بنا کر تنقید کرنے لگیں تو پورے پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں, مگر اس آئی ڈی پہ دیکھے جا کر تو پروفائل پکچر کسی لڑکی کی لگائی ہوتی ہے کہ ریکویسٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں اور پیسے مورلی ہم اتنے کرپٹ ہیں. ہاں جی, معاملات میں ہم سوشل میڈیا پہ بڑے فلاسفر بنتے ہیں. میں کہتا ہوں آج نوجوان نسل کو میرا پیغام ہے آخر پہ کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو, جتنے ادب والے مفتی پرہیزگار تم فیس بک پہ بنتے ہو اور اسلام کے جالے بنتے ہو اور احتجاج کرتے ہو, جسٹس فار جو کرتے ہو, اگر تم حقیقت میں اتنے عمل والے بن جاؤ تو تمہارے جیسے نوجوانوں سے لیڈر بن کے نکلیں گے اور وہ پاکستان کو لیڈ کریں گے. اور جو وہ میں نے واقعہ سنایا تھا, 2 ہی پیغام ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, بگاڑ سے نکلتے اچھائی کی طرف آنا دیکھنا چاہتا ہے, تو ان سے پیسوں کی امیدیں ختم کر کے ان کو کہیں کہ ہم حلال کماتے ہیں, تم نے حلال اپنے اوپر جو لگنا ہے کچھ بن کے ہمیں دکھانا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے سسرالی اور گھر والے ان دونوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے داماد سے یہ ڈیمانڈ نہ رکھیں کہ ہمیں اتنا زیور چاہیے, ماں باپ یہ ڈیمانڈ نہ رکھیں کہ مکان خود بناؤ گے, خود کماؤ گے تو پھر شادی ہوگی, پھر وہ بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا, پھر اس کی زندگی میں بگاڑ ہی بگاڑ ہیں. آپ یہ امیدیں ختم کریں, اپنے بچوں کو کہیں کہ بچے تم نے گھر سے جانا ہے تو بن کے کچھ آنا ہے, پھر انشاءاللہ علامہ اقبال پیدا ہوں گے, قائد اعظم محمد علی جناح. بہت خوبصورت پیغام, بہت خوبصورت بات. مدیحہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ روٹی نہیں کھاتا, روٹی بندہ کھا جاتی ہے. جب آپ اپنی فیملی میں تمام وسائل آسائشیں لے کر آنے والے بیٹے سے اتنی بڑی توقعات لگا لیں گے جو اس کے لیے انسانی طور پر پاسبل نہیں ہے پورا کرنا, تو اس کے بعد انفارچونیٹلی
فائنینشیل کرپشنز بھی آتی ہیں, مورل کرپشنز بھی آتی ہیں. اور جو علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی سوشل میڈیا پر کوئی خرافات کر رہے ہیں اور آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں, اور اگر آپ آگاہ نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے یہیں سے امتحان کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. خدا را اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں, اور خود بچوں اور نوجوانوں سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. آپ کی تمام خرافات, تمام معاملات آپ کی تربیت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اپنی تربیت کو پاک رکھیں, صاف رکھیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے, لیکن ہماری جانب سے اب تک کے لیے اللہ حافظ. کل ملاقات ہوگی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مدیحہ اور میاں عمران ارشد کی جانب سے السلام علیکم.